हम जंग का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। वी कैन रिस्पॉन्ड टू फुल स्पेक्ट्रम थ्रेट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। 2 रोज़ गुजरे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हिंदुस्तान के हवाले से जो पुलवामा के बाद उन्होंने काफ़ी एक जारियत का मुजाहरा किया है लफाजी के हवाले से, तो उस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, एक उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया और हमने देखा कि 48 घंटे के बाद पाकिस्तान की जो आर्मी हाई कमांड है उसकी तरफ से मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने, जो DGI-SPR भी हैं, उन्होंने कुछ बातें की, अहम बातें की। बेसिकली उन्होंने वही बातें रिपीट की जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही थी और उस हवाले से उन्होंने ये बड़ी क्लियरली कहा कि पाकिस्तान जारियत का जवाब देगा, लेकिन पाकिस्तान चाहता ये कि बातचीत हो। उन्होंने ये भी कहा कि जो कश्मीर है वो बुनियादी मसला है, उसका हल होगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी और अमन और चैन की ज़रूरत है इस खत्ते में, और ये कि पाकिस्तान अमन चैन के लिए तैयार है, लेकिन अगर कोई ऐसा कदम उठाया हिंदुस्तान ने तो फिर ये आप हिंदुस्तान से कहा कि इनिशिएटिव हमारे पास होगा। और ये बड़ी अहम बात उन्होंने ये भी कही कि गलतियों से सीखना चाहिए, हमने भी अपनी गलतियों से सीखा है, हिंदुस्तान को गलतियों से पहले तो गलतियां समझे हिंदुस्तान जो उसकी हैं गलतियां पिछले 70 साल में, और फिर उनसे समझने की कोशिश करें ताकि इंसानियत का और तरक्की का बोलबाला हो इस खित्ते में, ना कि ये एक जारहाना तौर तरीका अपनाया जाए। तो इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सलीम साफ़ी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं जिनका प्रोग्राम अपना करते हैं, कॉलम रखते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम सलीम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेजर जनरल इजाज़ अवान साहब, अब तो हम उनको एनालिस्ट कहते हैं लेकिन बड़े बड़ी अहम पोजीशंस में रहे हैं, और हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, ऑथर, राइटर। वेलकम टू द प्रोग्राम जाहिद। मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब भी हैं, सीनियर एनालिस्ट। सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब, आप तो मौजूद थे वहाँ, वेरी क्विकली आपको क्या लगा आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एट्सेट्रा? नहीं देखें, एक तो आगाज़ ज़ाहिर बात है कि हिंदुस्तान की तरफ से हुआ था, और फिर जिस तरह आज DGI-SPR ने भी वाज़ेह किया कि इस मरतबा पाकिस्तान की हुकूमत ने भी फौरी तौर पर रिएक्ट इसलिए नहीं किया कि हम पहले से ख़ुद तहकीकात भी करना चाह रहे थे, और जब हमारी हुकूमत को और फोर्सेस को एक इत्मीनान हासिल हुआ कि किसी भी तरफ से पाकिस्तान की किसी इंडिविजुअल का या उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर हमने हुकूमत की तरफ से रिस्पांस आया, और ख़ुलासा उनका यही था कि पाकिस्तान में सोच माजी से बदली है, और 2 जो लचक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिखाए गए हैं उनका भी उन्होंने, क्योंकि देखिए पहले पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये होता था कि कश्मीर पे पहले बात होगी फिर कोई और बात होगी, और इंडिया की तरफ से ये होता था कि टेररिज्म पे बात होगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में जो बात उनको ऑफ़र की थी आज उन्होंने भी दोहराया कि जी इससे बड़ी लचक और क्या, कि एक तो उन्होंने तहकीकात में मुकम्मल ताउन का, और दूसरा उनको ये कहे कि चलो आओ टेररिज्म पे भी बात करते हैं, लेकिन साथ जो चीज़ थी कि वही कि भाई हम नहीं चाहते कि जंग हो, हम तनाव भी नहीं चाहते, हम ख़ित्ते में अमन चाहते हैं, उसके लिए कोऑपरेट करने को भी तैयार है, लेकिन अगर जंग होती है तो ज़ाहिर बात है कि फिर उनका लब्बे-लुबाब यही था कि अपनी दिफा में पाकिस्तान पर हर तरह के रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है, और उसमें हम कोई यानी ना कमज़ोरी दिखाएंगे और ना फिर उसमें हम कोई मामला उनके इख्तियार में रहेगा। ये उनका लब्बे-लुबाब था। थी वो जिसका ये सलीम साफ़ी भी बात करें, सुनिएगा क्या कहा DGI से। इस वाक़े के बाद पहले सोचा, तहकीक की और फिर जवाब दिया, और जवाब भी एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को वो ऑफ़र्स दी हैं जो शायद पहले कभी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जिस किस्म की चाहें तहकीकात करवा लें, लेकिन सबूत दें। अगर सबूत मिला तो आपके प्रेशर में नहीं, हम अपने इंटरेस्ट में उस फर्द के खिलाफ एक्शन लेंगे जो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। अच्छा, जाहिद के पास आते हैं नाज़रीन। जाहिद हुसैन साहब क्योंकि किताबें खूब लिखते हैं, काफ़ी इनकी नज़र रहती है हिस्टोरिकल इश्यूज़ पे। जाहिद, इज़ दिस करेक्ट कि पहली दफ़ा ऐसी ऑफ़र की है? उन्होंने कहा ऐसी ऑफ़र दी जो कि पहले कभी नहीं दी पाकिस्तान ने। देखिए, पाकिस्तान ने तहकीकात के लिए तो पहले भी ऑफ़र करते रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल इस वक्त जो लहजा है वो ज़्यादा संजीदगी का है।
اور یہ جو ہے میرا خیال جو سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو لہجہ جو ہے پاکستان کی طرف سے وہ جارحانہ نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے کوئی جیسے وہاں پہ ایک ہسٹیریا ہے ہندوستان میں وہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 باتیں بہت اہم تھیں اس میں. ایک تو یہ تھا کہ جو ہے یہ کہ ہم تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر جو بھی جو ہے اگر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ یہاں سے کارروائی کر سکتے ہیں، ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. اور ساتھ ساتھ جو بات یہ بھی جو آتی ہے صاف کہ جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. تو ایک دونوں چیزیں کہیں. ایک تو یہ تھا کہ دیکھیں ہندوستان کا جو بھی ایک جارحانہ رویہ ہے، ہم نے اس کا جو ہے اس لحاظ سے جواب نہیں دیا کہ ہم بھی اسی لحاظ سے اسی الفاظ کو بیان کرتے. لیکن ایک چیز جو واضح طور پہ بھی آئی ہے وہ یہ کہ اگر جنگ ہوتی ہے یا اس قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا بھرپور جواب دیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ یہی ایک طریقہ کار ہے اور یہ ایک صحیح طریقہ کار ہے. یہی صحیح طریقہ کار ہے. اچھا جن صاحب، یہ جب کہتے ہیں یہ انہوں نے میجر جنرل غفور صاحب نے کہا، اور بات ٹھیک ہے کہ پہلے ہوتا تھا جی کشمیر پہ پہلے بات کریں، جیسے یہ سلیم کہہ رہے تھے، اور وہ کہتے تھے جی دہشت گردی پہ کریں. حالانکہ جنرل مشرف کے دور میں کوشش کی گئی کہ جی دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلے. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یہ ابھی دونوں پینلسٹ نے کہا کہ جی ایک نئی سوچ، ایک نیا زیادہ سوبر طریقہ ہے. واٹس ہیپننگ ان دا پاکستان آرمی؟ کیا سوچ وغیرہ ریویو ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ نسیم، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک ڈپلومیٹک میچورٹی نظر آئی ہے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی. سفارتکاری کے اعتبار سے they have shown that they have come a long way. اور اب سوچ میں ایک تبدیلی ہے کہ صرف ریٹرک جو ہے نا، اگر دھمکی دی گئی ہے تو جواب دھمکی نہیں ہے، لیٹس ٹاک لاجیکلی. تو وہ میچورٹی مجھے ملٹری لیڈرشپ میں بھی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی ٹٹ فار ٹیٹ کی بات تو بعد میں کی، لیکن پہلے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ حقیقت ہے، کیونکہ ان کا نیریٹو بڑا سٹرونگ تھا، ان کے جو انوائرمنٹ کا ایک انالیسس تھا وہ بڑا سٹرونگ تھا. انہوں نے کہا وائی وڈ وی ڈو اٹ ایٹ دس ٹائم. اور یہ پرائم منسٹر نے کہا تھا انہوں نے بھی. اور آج جنرل غفور نے وہ 7 چیزیں سامنے رکھیں کہ جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی تھیں اس طرح کا کام کروانے کے لیے. اور وہ انہوں نے کہا جی ایک تو ہمارے اندر ایک رائلٹی کا وزٹ تھا، سعودی عربیہ کا بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا. اس وزٹ کے دوران وائی وڈ وی ڈو اٹ. پھر یورپین یونین اکٹھی ہو رہی تھی یورپ یونین میں، وہاں پہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر ایک کانفرنس ہو رہی تھی، تو ہم ادھر اس کو کیوں کرا دیں. پھر یونائٹڈ نیشن میں دہشت گردی کے خلاف ایک کانفرنس جاری تھی جس کے بعد اعلامیہ بھی آیا اور انڈیا نے ہمیں بلیم کرنے کی بھی کوشش کی. انہوں نے کہا کیا یہ وقت تھا اس کو کرنے کا. پھر ہم امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان میں امن کی تلاش کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ریجن میں اور افغانستان میں بالخصوص امن کی بات کر رہے ہیں. کیا اس وقت ہم یہ کریں گے؟ اور پھر آئی سی جی میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سٹرونگ، ہمارا کیس مضبوط ہے، ہمارا کیس مضبوط ہے کلبھوشن یادو کے. جب اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے تو کیا اس کے دوران ہم ایسی حرکت کریں گے؟ تو اگر ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں تو کوئی بھی اگر جو وہ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسی امیچور حرکت نہیں کرے گا کہ جب ہم سب امن کے لیے بیٹھے ہیں اس پورے ایشو پر، کشمیر کے اوپر پوری یورپین یونین اور یونائٹڈ نیشن کا فوکس ہے، تو کیا اس وقت ہم ایسی حرکت کریں گے؟ تو یہ تھا کہ we would not, no sane person would plan such a thing at this time. No sane person. اور پھر دوسرا انہوں نے جو کہا کہ جتنی ڈیپتھ میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، جتنا ایکسپلوسیو یوز ہوا ہے، جو آدمی ہے جس نے کیا ہے، ان سب کا لنکیج پاکستان کے ساتھ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. انڈیا میں بھی کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہ تو جنرل ہدا نے بھی یہ بات کہا کہ اتنا ایکسپلوسیو یہاں سے تو اٹھا کے نہیں آپ نے جا سکتے تھے. مارشل صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایک پوری بیان کی ہے، حقائق جو بیان کیے ہیں میجر جنرل غفور صاحب نے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا دنیا زیادہ بہتر طریقے سے، پاکستان کی شنوائی وہاں زیادہ بہتر طریقے سے ہوگی، یا ہندوستان سے بھی کوئی توقع ہے کہ they will understand this better؟ نہیں، جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے ان کا تو ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے پورے خطے کو ہلانے میں انہیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. یعنی 2 قوتیں جو دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. کشمیر جو ہے ایک فلیش پوائنٹ ہے، اور جب بھی بات ہوتی ہے سب یہی کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو مل بیٹھنا چاہیے اور اپنی جو آپس میں ان کی ایک دوسرے کے جو کنفرنٹیشن ہے اس کو کم کرنا چاہیے.
ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے شکایتیں ہیں ان کو کم کرنا چاہیے. یعنی دنیا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے, نہیں کرتا تو بھارت نہیں کرتا, اور خاص کر یہ پرائم منسٹر مودی کی جو حکومت ہے وہ تو بالکل نہیں کرتی. یہ پرانا شیوا ہے نا کہ الیکشن آئیں اور الیکشن کے ساتھ پاکستان کے خلاف زہر اگلو, اور دوسرا کشمیر میں تشدد اور جو دہشت گردی ہے یعنی تشدد اور ظلم جو ہے اس کو بڑھا دو, تاکہ آپ کی جو ایک لوکل انوائرمنٹ ہے, یعنی صرف آپ لوکل انوائرمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں, اور جو پوری دنیا کہہ رہی ہے, جو حقیقت بھی ہے کہ دو ایٹمی طاقتیں, دونوں ہمسائے, جو کہ دنیا میں کہیں پہ آپ کو اس طرح کی چیز نہیں ملتی. تو میرے خیال میں ہماری جو حکومت ہے اس نے بہت ہی میچور ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ کیا ہے, اور پرائم منسٹر عمران کی سٹیٹمنٹ بڑی سمارٹ سٹیٹمنٹ ہے. یعنی وہ ایڈریس کس کو کر رہے ہیں؟ وہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں. سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو لائیں. پیس کا پیغام ہے, امن کا پیغام ہے, اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی مہم جوئی کی, یہ پیغام ہندوستان کے لیے ہے. اگر آپ نے مہم جوئی کی تو ریٹیلیشن کا سوچا نہیں جائے گا, فوری طور پہ اس کا جواب ہے. یہ بہت ہی اور بہت ہی میچور سٹیٹمنٹ. بالکل میچور سٹیٹمنٹ. زاہد یہ بتائیں کہ ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح سچویشن بنی تو اگر آپ ایویڈنس دیں گے تو ہم انکوائری میں مدد کریں گے, آج بھی کہا گیا اور پرائم منسٹر نے بھی کہا. تو پٹھان کوٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پٹھان کوٹ کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ انکوائری میں ہم مدد کریں گے, اور ایکچولی انکوائری شروع ہوئی. وہ انکوائری کہاں جا کے رک گئی تھی زاہد؟ دیکھیں مسئلہ ہمارے یہی ہے ہندوستان کے ساتھ جو ہے, ہم بات تو ہوتی ہے کہ انویسٹیگیشن ہو, لیکن پھر بہت سارے سیاسی مسائل سامنے آ جاتے ہیں, اور وہ جو پہلے آپ بات کر رہی ہیں کہ بہت ساری چیزوں پہ جو ہے انویسٹیگیشن شروع بھی ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جا کے رک جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے یہ صورتحال کافی مختلف ہے جو کہ پہلے جو واقعات ہو چکے ہیں. اس میں جو ہے مطلب ایک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کشمیر میں کوئی جو کشمیری نوجوان تھے جو کہ جو ہے جنہوں نے یہ کیا, اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی تھی کہ جو ہے کوئی پاکستان سے گیا ہو اور وہاں پہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی چیز ہو. دوسری بات یہ تھی کہ جو ہے یہ کہنا کہ جو ہے یہاں سے تعلق ہے, تو اگر فرق یہ ہے کہ جیش محمد نے جیسے کہا ہے کہ کلیم کیا ہے, کہا جاتا ہے, اور کہ جو ہے انہوں نے کیا, تو یقینی بات یہ ہے کہ اگر جیش کی کارروائی بھی ہے تو وہاں پہ لگتا یہ ہے کہ اس قسم کی تنظیمیں وہاں بھی اپنی جڑیں پکڑ گئی ہیں. لیکن ہمیں تھوڑا سا اس بات کا بھی کرنا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے زیرو ٹالرنس دکھانی پڑے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو بھی منوانا پڑے گا کہ جو ہے یہاں پہ ہمارا کوئی تعلق اس طرح سے نہیں ہے, اور ہمارے بالکل ذہن صاف ہیں. تو اگر اس قسم کی, جیسے انہوں نے بھی کہی ہے آج میں جنرل غفور نے بھی, اور اس وقت عمران خان صاحب نے بھی وہی بات کی تھی, اگر ہمارے یہاں کوئی ہے اس قسم کا کہ عنصر موجود ہے کہ جو ہے اس قسم کی کارروائیاں کرتا ہے یا کر سکتا ہے دوسرے ممالک میں, تو ہمیں اس کے لیے بھرپور کارروائی کرنی چاہیے. اور میرا خیال یہی چیز ہے, دنیا کو بھی ہم کو بتانا پڑے گا کہ صرف یہ ہندوستان کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم جواب دیں ہندوستان کا, بلکہ بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. اور میرا خیال جس کا اظہار کل کی جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ تھی, میرے خیال اس میں بھی جو بات کی گئی ہے وہ یہی تھی کہ جو ہے جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی. اب دیکھنا یہ کہ صرف وقتی طور پہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایکچولی ہونا چاہیے. ٹھیک, دیٹس رائٹ. سلیم میں بریک کے بعد آؤں گی, میں چاہوں گی کیونکہ آپ موجود تھے, آپ نے پوری پریس کانفرنس سنی, کافی سوال جواب ہوئے, تو یہ جو بار بار سوال اٹھتا ہے کہ جی اچھا ہم ایک چیز طے کرتے ہیں پھر کیا ہم اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فوج کی اب سوچ ہے یہ یقیناً ایک مختلف سوچ ہے. تو میں چاہوں گی آپ اس پر تھوڑا سا نظر ثانی کریں. ناظرین دیکھ لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر سلیم صافی صاحب سے پوچھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یقیناً کشمیر کے بغیر خطے میں امن اور چین نہیں ہوگا, کشمیری چین سے نہیں بیٹھیں گے. ساتھ ساتھ پاکستان کی حکمت عملی ویسی ہونی چاہیے جو کہ پاکستان کے فائدے میں بھی ہو, کشمیریوں کے فائدے میں بھی ہو. اور لوگ کہتے ہیں اب کہ جو اب فوج کی جو ہائی کمانڈ ہے وہ یہ چیز بالکل صحیح طریقے سے سمجھتی ہے. اس کا ریفلیکشن آج آپ کو نظر آیا؟ نہیں, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فوجی قیادت ہے ان کی سوچ بہت تبدیل ہو گئی ہے, اور وہ اس کو دنیا بھی کسی حد تک جو ہے اب امریکہ بھی ریئلائز کر رہا ہے اور باقی ممالک بھی کر رہے ہیں.
لیکن اس سے پیرالل ایک بدقسمتی یہ کہ افغانستان اگر انڈیا میں جنونی قیادت مسلط ہے تو پاکستان میں جعلی سیاسی قیادت مسلط ہے، اور وہ جی وہ اس کا آپ دیکھیں نا کہ اس وقت قوم کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اور ظاہری بات ہے کہ انڈیا کے فرنٹ پہ وہ تمام جماعتوں نے وہ ہیں بھی ایک پیج پہ، لیکن آج آپ نے دیکھے آج کے دن پنجاب میں آپ نے پرائم منسٹر کی تقریر کا لہجہ ملاحظہ کیا، اس نے نواز شریف کے بارے میں کیا لہجہ استعمال کیا، اس نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا لہجہ استعمال کیا، اس نے باقیوں کے بارے میں وہی جو کنٹینر والی تقریر اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر پاکستان میں یہ چیزیں ہو لیکن اس کا اثر دیکھیں نا، وہ اپنی جگہ بات آپ کی درست ہے، لیکن بات ہم کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ایک پالیسی بن رہی ہے اور اس کا کس طریقے سے اس کا نفاذ ہو رہا ہے آن دا گراؤنڈ۔ نہیں، کل انٹیریئر منسٹری نے جن 2 تنظیموں کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ان کو بین کرنے کا، اب ایک تو یہ بھی سوال ہے نا کہ بھائی یہ بہت پہلے سے ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے، ہمیں چین جیسے دوست بھی کہتا تھا، مثلا یہ جس سے ہم نے پھر یہ وہ ڈان لیکس والا معاملہ شروع کر دیا، اسی اجلاس میں ہماری قیادت نے یہ بات رکھی تھی کہ بھائی چین بھی کہتا ہے کہ یہ جیش محمد اور لشکر طیبہ ان چیزوں کو کب تک جو ہے ہم آپ کا جو ہے بہت سے اجلاسوں میں یہ بات ہوئی۔ اب ایک تو یہ کہ اس میں اتنا عرصہ کیوں گزر جاتا ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ ٹینشن ہو، ایک تو غلط پیغام چلا جاتا ہے کہ شاید ہم انڈیا کے دباؤ پہ کر رہے ہیں، پہلے ہم نے کیوں نہیں کیا۔ دوسرا، یہ جن لوگوں پہ کل پابندی لگائی گئی ہے، آپ نے جس شخص کو انٹیریئر منسٹر بنایا ہوا ہے اس کی انہی لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو ہے جو ساری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے اس وقت، اور وہ ان سے کہہ رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے ہم اس طرح کی چیزیں، اور پھر اس دوران ہم نے کیا کیا، آپ نے مین سٹریم جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کیا، ان کو آؤٹ کرتے تو ایکسٹریمسٹ کو جگہ ملتی ہے۔ اس دوران آپ نے دھرنے کیے، لیکن وہ عمران خان نے تو نہیں آؤٹ کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے تو ایکسٹریمسٹ کو نہیں لے کے آئے نا۔ نہیں دیکھیں جب آپ وہ مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنے میں حصہ دار ہے، مہرہ ہے۔ دھرنے جو ہوئے، قادری صاحب کو کس نے وہ کیا تھا، پھر اس کے بعد یہ جو دوسرا قادری، مثلا دنیا کی نظروں میں تو سب ایک جیسے ایکسٹریمسٹ ہے نا مذہبی، اب یہ کیا تھا، صرف نواز شریف کو آؤٹ کرنے کے لیے یہ سارا تھا۔ یہ وہ تو سکالر بھی ہیں، وہ ایسے یہ فیض آباد میں، اچھا یہ دوسرے بھی سکالر ہیں، اور وہ سکالر بھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس کا مورا ہے اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہم خود بھی جو مثلا ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا، اور آج قائد جنرل غفور نے کہ نیشنل ایکشن پلان کو ہم اب اس پہ زیادہ متحرک ہو رہے ہیں، تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح موقع آنے پہ ہم کیوں متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو اس وقت خادم حسین رضوی یہاں پہ کر رہا تھا، وہ نیشنل ایکشن پلان کی بے حرمتی نہیں تھی، بالکل تھی، لیکن اگر پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ پی ٹی آئی ان کو تقویت دے رہی تھی۔ آپ کو پتہ تقویت کہاں سے یہ شیخ رشید نے اس کارڈ کو کتنا استعمال بتائیں گے، یہ شیخ رشید نے اس کارڈ کو کتنا استعمال کیا تھا، خود ان لوگوں نے نہیں کیا تھا۔ پی ٹی آئی میں اس بنیاد پہ لوگ شامل کیے گئے کہ ہم نے الیکشن میں اس کارڈ کو استعمال کرنا ہے، توہین رسالت والا۔ جن صاحب آپ مسکرا کے شرما رہے ہیں، بتائیں ذرا۔ نہیں میں کوئی نہیں شرما رہا ہوں، میں تو ان کی ایک آبزرویشن ہے، ان کا ایک ہے۔ دیکھیں نا، کشمیر کا جو ایشو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور کشمیری اب نہیں بیٹھیں گے، لیکن ہم اپنا جو طریقہ کار ہے آج تو بڑی اچھی بات ہے۔ بڑی پارٹیاں کیسے ریلیونٹ ہو رہی ہیں، بڑی پارٹیوں کا پارلیمان میں کیا رویہ ہے، یہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ پارٹیوں کو ارریلیونٹ کیا ووٹر نے، اور پھر اسمبلی کے اندر جو بیہیویئر ہے، اگر وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر مانتے ہیں اور وہ اگر کھڑے ہوتے ہیں تقریر کے لیے، وہاں پہ اوٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مونکی ڈانس ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے 5 ماہ سے نیشنل اسمبلی میں۔ یہ اگر آپ 15 سال کی اسمبلی دیکھیں تو اسی طرح ہوتا ہے، جب ان کی لڑائی اس اسمبلی کو گالیاں دیتا تھا، اس پرائم منسٹر کو چور کہتا تھا، اس کو تو آج وہ سلیکٹڈ نہیں کہیں گے۔ 5 سال اس کو کسی نے روکا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری امیچورٹی جو پالیٹکس میں ہے، ان پارٹیوں نے اپنے رویے کی وجہ سے اپنے آپ کو ریلیونٹ کیا ہوا ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ یہ جو ایونٹ جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں جی، اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ قادری از اے اسکالر، ایک قادری وہ تھا جس کو ہینگ کر دیا گیا، ایک قادری یہ ہے جو ایک ریلیجس اسکالر ہے بہت بڑا، وہ ہی از ناٹ اے ٹیررسٹ ایٹ آل، نہ ان کی تنظیم کو دہشت گردی کرتی ہے۔ میں چاہوں گی کہ مارشل صاحب یہ ذرا سنیے گا کہ ڈی جی پی آر نے کیا بات کی کہ بھارت کی ایڈونچرزم کے حوالے سے پاکستان کا ملٹری رسپانس کیا ہوگا، آخری سانس تک لڑیں گے، سنیے گا۔
We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first, you shall never be able to surprise us. But let me assure you, we shall surprise you. We can respond to full spectrum threat. We shall defend every inch of our motherland at all costs, to last bullet and to our last breath. To our last bullet and to the last breath we shall defend our motherland. मार्शल साहब, ये जो पैगाम है उन्होंने ये दिया और अंग्रेजी में दिया, अच्छा ये सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा इस पे सवालिया निशान है कि हिंदुस्तान जुबानी कलामी सब बातें कर रहा है, उनकी कोई मिलिट्री तैयारी नहीं है, शुक्र है। दूसरा ये कि इस तरह का जब मैसेज जाता है तो इंडिया पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा? दुनिया पे तो होगा इम्पैक्ट, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? मैं समझता हूं कि इंडिया में भी जो थोड़ी बहुत समय रखने वाले लोग हैं वो दोनों मुल्कों की मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि वह कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का जो तमाशा था उसको हमने कैसे जीरो कर दिया। उसके लिए हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स बनाए, जिसकी इन्होंने हमें अमेरिका से वार्निंग भी दिलवाई। अमेरिका ने बीच में छलांग लगाई और हमें नसीहत करने की कोशिश की और हमारी तरफ से जवाब कोशिश की ना जी। उन्होंने कहा जी कि आप ये डोमेन से बाहर जाके ये काम कर रहे हैं, और उसका बड़ा सीधा साधा जवाब था कि पाकिस्तान को ये आप मत समझाएं कि हमने अपना दिफा कैसे करना है, बेशक, और जो भी उसके लिए जहां तक हमें जाना पड़ा हम जाएंगे। यानी आप न्यूक्लियर रिजीम में कुछ भी कर सकते हैं और पाकिस्तान अपने दिफा के बारे में एक लेजिटिमेट चीज नहीं कर सकता, तो उसमें इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। तो लिहाजा वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में लगाए थे, आपको याद होगा कि हमारे जो पिछले आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा था ना कि जी आप वॉर की बात कर लें, हॉट की बात कर लें, आप रवायती की बात कर लें, गैर रवायती की बात कर लें। ये जो आज बात की है DGISPR ने, उसके अंदर उन्होंने सारी रिजीम को कवर किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि पूरे स्पेक्ट्रम में आप हमें जहां भी टच करने की कोशिश करेंगे हम तैयार हैं, और फिर हम आपको ऐसी सरप्राइज देंगे जिसका आपने शायद सोचा भी ना होगा। और ये हकीकत है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक हमारी प्रेपरेशन का ताल्लुक है, मैं आपको सिर्फ एक एयर एलिमेंट का बता देता हूं। यानी आपको याद होगा कि इंडिया में एक वक्त ऐसा था जब इनके पुराने एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको फ्लाइंग कॉफिन कहा जा रहा था, क्योंकि यके बाद दीकरे उनके एक्सीडेंट्स हुए। तो वो पुरानी जो फ्लाइंग मशीन्स हैं उनको आज तक भी वो लेकर चल रहे हैं। अभी भी हुआ जी इंसिडेंट 2 दिन पहले, उनके पास हैं, अभी भी 2 जो हुए आपने देखा, उनके पास वही हैं, क्योंकि इतना बड़ा इनकी वो जो उनके पास वॉर के लिए सारा मटेरियल है वो इतना बड़ा है कि उसको चेंज नहीं कर पाए। फिर हमने JF-17 जब स्टार्ट लिया था तो इन्होंने LCA के नाम से एक जहाज बनाने की कोशिश की जिसमें इजराइल की मदद से, अपनी एयरफोर्स भी उसको नहीं ले रही, लाइट कॉम्बैट, बिल्कुल नहीं, इजराइल की मदद तो बहुत कम थी। LCA में वो खुद पाकिस्तान का मुकाबला करना चाहते थे, हम कामयाब हो गए। और आज JF-17 कौन सा एयर शो है दुनिया का जहां इसको इनवाइट नहीं तो किया। आप कह रहे हैं कि मिलिटरीली हमारी प्रिपेयर्डनेस बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। मिलिटरीली वी आर स्ट्रांग, मिलिटरीली, और ये मैसेज देना बड़ा लाजमी है, बिल्कुल हिंदुस्तान को भी पता है, बिल्कुल। ब्रेक लेते तो वो रवायती हो गैर रवायती हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रिपेयर्डनेस है, बिल्कुल बेशक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं फिर कुछ फौज के अपने हवाले से जो कुछ 1-2 बातें उन्होंने की, जन साहब से उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर हम कहें कि पाकिस्तान फौज में लफ्ज़ बड़ा तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि कुछ अप्लाई होता है कि ग्लासनोस जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है कि एक ओपनिंग अप ऐसी है जो कि जिसकी ज़रूरत है, और अच्छी बात है कि DGISPR ने 2 अफसरान के हवाले से सुनिए क्या कहा। There are 2 officers who are under military custody on the charges of espionage. उनका आर्मी चीफ ने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ऑर्डर किया हुआ है, वो प्रोसेस में है। दोनों इंडिविजुअल केसेस हैं, आपस में इनका कोई लिंक नहीं है, एंड देयर इज नो नेटवर्क एज सच। और ये भी आप ज़हन में रखिए कि इफ वी हैव बीन एबल टू गेट देम एंड आइडेंटिफाई द इशू, इट इज अ सक्सेस। बेशक इट इज़ अ सक्सेस। जन साहब, ये बड़ी अहम बात है, और मुझे नहीं याद, शायद आप
کریکٹ کیجئے گا کہ کبھی ان دا پاسٹ اس طرح ایک چیز اوپنلی بات کی گئی ہو ایسپیوناج کے بارے میں. لیکن گلاسناست میں فرق یہ ہے کہ رشیا واز ناٹ USSR واز ناٹ پریپیئرڈ اینڈ وی آر پریپیئرڈ ٹو فیس دس اوپننس. بات یہ کہ یہ بہت بڑی بات ہے, ڈیفینیٹلی اوپننس بھی ہے, اینڈ مجھے بڑا افسوس بھی ہے, آئی فیل ashamed کہ ہمارا کوئی کولیگ یا ہمارا دوست he has been found involved in espionage. And this has brought a lot of shame to the institution. And I as a citizen feel proud that the institution has the capability that's what I'm and saying. the confidence then to talk about the amount. That's what I'm saying کہ میری مبارکباد ہے پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ جس نے انہیں ٹریک کیا, سپاٹ کیا, they got hold of them, اور آج they have the moral courage to say کہ یس انہوں نے یہ جرم کیا ہے. اور چیف آف آرمی اسٹاف ہیز ناٹ شیک دا ریسپانسبلٹی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک 3 اسٹار جنرل ہے یا اتنا بڑا جنرل پکڑا گیا ہے ایسپیناج میں, اور پھر ہم اس بات کو برشنگ انڈر دا کارپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہی ول فیس دا FGCM اور جو اس کی پنشمنٹ ہے وہ اس کو دی جائے گی, اینڈ وی ول میک اٹ نون. میرے خیال میں اس طرح کی کریج کا جو آرمی چیف نے مظاہرہ کیا اور جو ان انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو ان تک پہنچی ہیں, مائی سلیوٹ ٹو دیم. دے ہیو ڈن اے گڈ جاب اینڈ وی نیڈ ٹو نو اٹ. اور یہ انٹروسپیکشن کا ٹائم ہے, وی مسٹ لک ان ٹو اٹ کہ یہ کیوں ہوا ہے, کب ہوا ہے, کیوں ہوا ہے. اینڈ دس از اے بگ ڈے فرام دس پوائنٹ آف ویو ان دی آرمی کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی باقی اداروں کی ہے تو اس کی بھی ہونی چاہیے. اینڈ دیٹس واٹ وی کیپ سیئنگ ٹائم اینڈ اگین کہ ہمارا ایک سسٹم ہے, اس کے تحت جواب طلبی ہوتی ہے, اس کو نکال دیا, اس کو سامنے لایا. میں وہ جو پہلے بات ہو رہی تھی تیاری کی, اس ضمن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں خصوصاً انڈین سے کہ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا تو انڈیا اپنا ہی زیادہ نقصان کرے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو چیزیں جو غلطیاں ہمارے لوگوں نے ماضی میں کی ہے اور جس سے ہم تائب ہو گئے ہیں, جس کا نقصان اٹھا کے آج انڈین لیڈرشپ ان کو دہرا رہی ہے اپنی قوم کو کے جذبات کو بھڑکانے کی. نمبر 1. نمبر 2 ایک چیز انڈین کو ذہن میں کہ شاید وہ صرف تعداد کو اور آبادی کو اور فورسز کی اس کو مد نظر رکھتے ہیں, لیکن ایک اور چیز وہ نہیں رکھتے. مثلا 2 ٹیمیں ہیں, اس میں ایک ٹیم کرکٹ کی روزانہ میچ کھیل رہی ہے, دوسری ٹیم نے 20-30 سال تک کوئی میچ نہیں کھیلی ہے. ہم اس وقت جو پاکستانی فوج ہے بالکل اس میں سپاہی سے لے کے جنرل تک, صحیح بات, یہ سب وہ لوگ ہیں جو پچھلے 20-30 سال سے حالت جنگ میں ہے. اور پاکستانی قوم بھی اور پاکستانی قوم بھی مثلا اس وقت ہم جیسے لوگ ہیں نا, ہم پہلے بھی حالت جنگ میں, ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن تم لوگوں کے ساتھ پھر جو نفسیاتی طور پر, اس لیے ان کو یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ جو پہلے سے گیلا ہو وہ مزید کیا گیلا ہو جائے گا. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی انڈیا کے سامنے بھی ترقی اور خوشحالی کا ایک سفر ہے, ہم نے بھی ایک نئے دروازے آپ وہ سفر اپنائیں, آپ سمجھیں اس راستے پہ. ایک میں صرف دوسرا یہ بہت اچھی بات ہے اور ہم بھی اس کو اپریشیٹ ویسے میں چاہوں گی, میں سوری قطع کلام معاف آپ کے پاس آتی ہوں. ناظرین بڑی اہم خبر ہے کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ جیش محمد کے جو مدارس ہیں ان کو کنٹرول لے لیا اس کا پنجاب گورنمنٹ نے, اور ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوا ہے جو جیش محمد کے جو مدارس ہیں ان کو کنٹرول کرے گا, ان کو چلائے گا. بہاولپور کے 2 مدارس ہیں. تو جو بھی بات ہو رہی تھی کہ جو بات کی جا رہی ہے یہ نئی سوچ اور اس پر ایکشن بھی ہو رہا ہے. ویری کوئکلی پھر میں زاہد کے پاس جاؤں گی. جی اب دیکھیں میں وہی کہ ہمیں ان کو انڈین رسپانس کو یا انڈین دھمکیوں کو ایک طرف رکھ کے بھی تسلسل کے ساتھ کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا ہے. اب دیکھیں کل ہمارے ایک آرمی چیف ہے پرویز مشرف صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ جو مسعود اظہر ہے یہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ اس نے کیا تھا, تو پھر وہ بندہ کیوں باہر ہے ابھی تک؟ ٹھیک ہے, ان سوالوں کا ذرا ہمیں خود اپنے گھر کے اندر تو میرا خیال ہے جواب زاہد تھوڑا سا بتائیں گے ویری کوئکلی اور کامنٹ, یہ جو 2 جنرلز کی بات کی ہے آرمی چیف نے, آرمی چیف کے حوالے سے. دیکھیں یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ اگر جو اس قسم کے لوگ ملوث ہوتے ہیں یا ان پہ شک ہوتا ہے تو یہ ایک تو ریگولر ایک میرے خیال پریکٹس ہے آرمی کے اندر کہ جو ہے اس پہ تحقیقات بھی ہوتی ہے. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے, ابھی تو بہت ساری چیزیں واضح نہیں کہ کیا کون تھے اور کس کے لیے کر رہے تھے, لیکن میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا نسیم
جو بات آ رہی تھی کہ جیش محمد پہ جو ہے انہوں نے جو ہے مدرسوں اچھا زاہد آئی ایم سو سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, میں چاہ رہی ہوں جنرل ان سے اجاز زبان سے کامنٹ ایک لے لیں ان کا آخری, انہوں نے کہیں جانا ہے. جنرل صاحب یہ جنرل اسد درانی کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ ان کو اب ان کے خلاف کوڈ آف کانڈکٹ کے ہی از ناؤ بین proven guilty, تو تھوڑا سا بتائیں what does that mean in the context of ہماری ملٹری کے رولز تو ہمارے اوپر اپلیکیبل رہتے ہیں ٹل ڈیتھ, ٹھیک, چاہے وہ ریٹائر ہو چکا ہو یا نہ ہو چکا ہو. پھر اگر آپ کوئی ان چیزوں کو ڈائیورج کرتے ہیں جن میں سیکیورٹی کنسیڈریشنز ہوں, اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہوئے ہیں اور انہوں نے انڈین چیف کے ساتھ, انڈین را چیف کے ساتھ مل کے ایک کتاب لکھی ہے, تو ان کو لیگلی کنورسیشن تھی, بٹ لیگلی ان کو کلیئرنس لینی چاہیے تھی ایم آئی ڈائریکٹریٹ سے کہ میں اس طرح کے انڈین را کے چیف کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور ان ایشوز پر میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں جو انہوں نے وائلیٹ کیا. جب انہوں نے وائلیٹ کیا تو نیچرلی ہی واز ہیلڈ اکاؤنٹیبل کہ آپ کو جب رولز ریگولیشن کا پتہ ہے. اب ایک جنرل نہیں کہہ سکتا کہ مجھے رولز پتہ نہیں تھے, ٹھیک, تو انہوں نے جب ڈیلیبریٹ وائلیشن کی اور کچھ ایسی باتیں کہیں جو ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی, تو پھر ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا گیا اور اب ان کی پینشن اور ان کے جو ملٹری بینیفٹس ہیں وہ ان سے لے لیے گئے ہیں واپس. اینڈ آئی تھنک لیکن ان کا جو ٹائٹل ہے جنرل کا وہ دیٹ سٹیز, ہاں, ہی ہیز ناٹ بین ڈسمسڈ فرام سروس ایز سچ, ان سے رینک واپس نہیں لیا گیا, رینک واپس کورٹ مارشل نہیں کیا گیا, لیکن ایز اے ایڈمنسٹریٹو ایکشن, چیف آف آرمی سٹاف کی ایک پار ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو ایکشن کی, انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے تحت ان کی پینشن اور بینیفٹس ختم. اور ان کا تو ایک کیس ابھی دوسرا بھی ہے, وہ دوسرا جو کورٹ میں چل رہا ہے اس کی تو سب جوڈس ہے سپریم کورٹ میں, وہ دیٹس آل ٹوگیدر, وہ تو چلے گا, اس سے اس کا تعلق نہیں, وہ الگ چیز. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو جنرل صاحب, بہت شکریہ. زاہد سوری مجھے آپ کو کاٹنا پڑا. اب آپ کچھ فرما رہے تھے جیش محمد کے حوالے سے, اور ابھی جیسے سنایا کہ ایکشن لیا گیا ہے جیش محمد کے مدارس کے خلاف. از دس سم تھنگ نیو اینڈ ڈفرنٹ زاہد؟ نہیں, وہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم جلدی جو ہے اس قسم کے قدم اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے خود ہمارا مذاق بھی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جیش ملیٹنٹ کو جو آپ نے بین کیا ہوا ہے 2002 سے, تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کام کر رہے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پٹھان کوٹ واقعے کے بعد بھی ہم نے اس قسم کی کارروائی کی تھی, پھر غائب ہو گئے. پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دفاع پاکستان کے تحت یہ سارے لوگ نمایاں ہوتے ہیں اور جہاد کا اعلان بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں, تو اس سے دنیا کے اندر جو ہے ہماری اپنی جو بات ہوتی ہے یا اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ سنجیدہ کارروائی کر رہے ہیں, لیکن یہ تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ جو ہے یہ آپ نے کسی بھی بین آرگنائزیشن کو کیسے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مدرسے کھولے کے چلاتے رہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اگر آپ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو چاہے کوئی بھی ہو, صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے, آپ کو دنیا بھر میں کوئی یقین نہیں کرتا, اور یہی بات جو ہے میرے قابل تشویش ہے. اب آپ کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہ نہ ہو کہ کل پرسوں پھر جو ہے معلوم ہوا کوئی اور واقعہ ہو گیا تو معلوم ہوا کہ جو ہے انہوں نے ایک اور کوئی جلوس جلد سے نکال لیے, ایسے قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ملک کو واقعی سنجیدگی سے ان چیزوں سے نکالنا ہے, اور خود ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہمیں ہوا ہے, تو اس نقصان کی وجہ سے پھر ہم نے کس طرح سے پھر اس کو کنٹینیوٹی اس میں رہنی چاہیے. جی بالکل. یہ مارشل صاحب یہ بتائیے کہ جب لوگ پاکستانی رائٹر اسکالرز اس پہ لکھتے ہیں, اب جیسے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے کافی لکھا کہ جیش محمد کے حوالے سے کہ ساؤتھ پنجاب میں یہ ہے, تو جب لکھتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس چیز کو اکنالج کیا جا رہا ہے آج اور ایکشن بھی لیا جا رہا ہے. تو ابھی جو زاہد نے سوال اٹھایا اور اس سے پہلے سلیم صافی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کیا پھر ہم توقع رکھیں کہ یہ دس ول بی اے کنٹینیوس تھنگ, اور یہ نہیں کہ کچھ دنوں کے بعد یہ تبدیل ہو جائے گی پھر سے پالیسی؟ نہیں جی, میں نہیں سمجھتا. جیسے ایک سوچ کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے, ایک واضح سوچ میں تبدیلی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فوج میں جو تبدیلیاں ہیں وہ مثبت ہیں جی, یعنی جو چیز کھل کر سامنے آ رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے بتانے کا اور لوگوں کو شامل کرنے کا. آپ دیکھ لیجئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بریفنگز ہیں وہ کتنی ریگولر ہیں, اور اس کے اندر کون سا مسئلہ ہے جس کے بارے میں لوگ پوچھنا چاہیں اور اس کا جواب نہیں ملتا, کھل کر جواب آتا ہے. اگر بذات خود
फौज के बारे में 2 जनरल्स के एस्पियोनाज का सिलसिला, उसमें उन्होंने खुल के बात कर दी। तो फिर ये जो मामला है जिसको हम जैश मोहम्मद का और इस तरह की बात करते हैं, मैं 100% इत्तफाक करता हूं कि अगर जनरल मुशर्रफ ने ये बात की थी और आजकल वो बोल रहे हैं कि जी ये वो शख्स है जिसने मेरे ऊपर भी अटैक करवाया था, तो फिर उसके बाद आपने उसके फिर उन्होंने मदारिस कैसे बनाए और ये सब क्या क्या। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में आने का, आपका मार्शल साहब, आपका सलीम साफ़ी, आपका। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। यकीनन एक तो बात बड़ी क्लियर है कि पूरी कौम यानी कि मुत्तहिद है और दूसरी तरफ से हुकूमत में भी बिल्कुल ऑल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम सियासी जमातें तमाम मुत्तहिद हैं। उस हवाले से अगर हिंदुस्तान कोई मिलिट्री एडवेंचरिज्म की तरफ बढ़े, यकीन है हमें कि नहीं बढ़ेगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की फ़ौज में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनकी सोच में, उनकी स्ट्रैटेजी में, ये बहुत मुस्बत है और यकीनन ये अब इट इज़ हियर टू स्टे। हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।